नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। तो आइए अपने रब की पनाह में आते हैं, उस रब की पनाह में जो रब्बुल फलक है। सूरह फलक की पहली आयत को हमने देखा था। अब हम इससे अगली आयत को देखते हैं। सूरह अल फलक में जो एक चीज़ थोड़ी सी नोट करने की है वो ये है, पहली आयत के अलावा बाकी तमाम आयत में आयत का आगाज़ हो रहा है मिन से। मिन 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 की रिपीटेशन मौजूद है। जो पहली आयत है इसको हम इस्ताआज़ा कहेंगे। इस्ताआज़ा का क्या मतलब होता है? पनाह पकड़ना या पनाह में आना। तो क्या डिक्लेयर किया था हमने? कुल कुल के जो मीनिंग है वो डिक्लेरेशन के हैं। हमने डिक्लेयर किया था कि हम फलक के रब की पनाह में आते हैं। कुल आऊदु बि रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। इस चीज के शर से जो इसने पैदा की। शुरू में हमने पनाह पकड़ी, उसके बाद आगे हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम किसके शर से अपने रब की पनाह में आ रहे हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? इस चीज के शर से जो इसने पैदा की है। अब यहाँ पर हमारे सोचने की बात यह है, सबसे पहले खुद से ये सवाल कीजिए, क्या कोई ऐसा शर एग्जिस्ट करता है जो अल्लाह ताला ने पैदा ना किया हो और वो शर किसी और ने पैदा किया हो? तो क्या ऐसा शर एग्जिस्ट कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। यहीं पर जो हमारा ईमान है, हमारा ईमान का टेस्ट यहीं पर हो रहा है कि ऐसा कोई शर एग्जिस्ट इस कायनात में कर ही नहीं सकता, ना आसमान में, ना जमीन में, ना जमीन की आगे तहों में, ना समंदर में, कहीं भी नहीं, जिसकी तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना की हो। सूरह फलक और सूरह नास के साथ जो आगे कनेक्टिविटी आती है ना, वो आती है एक और सूरह की, जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करते हैं। हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन यहीं पर रुक कर इस चीज को सबसे पहले देखें। इस चीज के शर से जो इसने पैदा की, अगर अल्लाह ने पैदा नहीं की ना, तो फिर ये समझ लें कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो हमें लग रहा होता है ना कि हम इधर उधर के सहारे ढूंढ लें, हम फला टोना कर लें, हम वो तदबीर कर लें, या हम वो कुछ और तरह के अमलियात कर लें तो हम बच जाएंगे, नॉट एट ऑल। आप अपने रब की पनाह पकड़ रहे हैं और रब की पनाह में आप हर वो चीज दे रहे हैं, हर चीज उसका शर दे रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिक है। हमारा बीइंग ए मुस्लिम यही ईमान है। आप और मैं मुस्लिम्स हैं और हम इस चीज का एतराफ करते हैं, हम इस चीज का इकरार करते हैं कि खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जब खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है तो वो नजरे बद, जादू, टोना, वट एवर, या फिर आपको किसी की जबान से कोई मसला है, कोई आपको जबान का शर से आपको टीज कर रहा है, कोई आपको अपने रवैयों के शर से आपको टीज कर रहा है, या फिर किसी गलत किस्म की अमलियात से टीज कर रहा है, वो जिस भी तरह से आपको टीज कर रहा है, तो उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी जो तख्लीक है उस शर की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही की है। वो अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। इब्लीस से बढ़कर कोई शर मौजूद नहीं है। तो इब्लीस, किसने बनाया है इब्लीस को? सोचिए तो सही। आसपास जो जिन्नात, आसपास जो बाकी की चीजें जो मौजूद हैं, किसने बनाया है? अगर आपको कोई इंसान नुकसान पहुंचा रहा है तो उस इंसान को किसने बनाया है? तो ये एक जामे आयत है जिस पर हमें गौर करना है। जब हमें इस चीज का यकीन हो जाएगा ना कि ऐसा तो कुछ है नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक ना की हो और मुझे वो चीज अफेक्ट कर रही हो, तो फिर आपका ईमान यहाँ पर मुकम्मल होगा। और उसके बाद जब आप अपने रब की पनाह पकड़ेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। बाज लोग कहते हैं हम तो पढ़ रहे हैं, सूरह फलक भी पढ़ रहे हैं, सूरह नास भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पर कोई कोई चीज असर नहीं करती। कैसे करेगी ना असर?
آپ کو بخار ہوا ہے، آپ نے پیناڈول کھانی ہے، پیناڈول کا آپ نے استعمال کرنا ہے، جو کہ اندر جا کے ڈیزولو ہو کے جو آپ کی اینٹی باڈیز ہیں، جو آپ کے افیکٹس ہیں، ان کو اس نے کل کرنا ہے. آپ کھائیں گے تو آپ کو فرق پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بس جو پیناڈول ہے وہ میں اپنے جسم کے اوپر اس کا پاؤڈر بنا کر اس کا جو ہے وہ ماسک بنا کر اپلائی کر لوں یا اس کو اپنے جسم کے ساتھ باندھ لوں تو کیا آپ کو شفا ملے گی؟ وہ بھی آسموٹک پریشر کے ذریعے کچھ تھوڑی بہت تو ابزارب ہوگی ہی. کیا ایسا ہوگا؟ آپ بیوقوف نہیں کہلائیں گے. آپ یہاں پر اللہ کے کلام کو سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ اس چیز کا اعتراف ہی نہیں کر رہے. آپ کا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہے، آپ کا دل کچھ اور سوچ رہا ہے، اور اس دوغلے رویوں کے ساتھ جو ہے ہم خالی عربی پڑھیں جس کا ترجمہ نہ تو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی ہم نے اس پر غور و فکر کی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہا. اپنا لیول آف ایمان جانیے کہ مسئلہ ہم میں ہے. اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اس میں ہر مخلوق کے ہر شر سے پناہ مانگ لی گئی ہے. کوئی کسی قسم کا نقصان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. جب بندہ ساری مخلوق کے ہر شر سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ میں چلا گیا تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اگر مالک ہی اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے نہ روکے تو مخلوق کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ اب اس اینگل سے سوچئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جا کر ہی وہ جو چیزیں ہیں یا وہ ہیں وہی کروا سکتے ہیں، تو یہاں پر میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر خالق، مالک نہ روکے اپنی مخلوق کو نقصان پہنچانے سے تو کیا وہ روک پائے گا؟ obviously not. خالق، مالک، جو مخلوق کا خالق ہے، یہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ شر کو روک لے، اور یہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ اللہ کے اذن سے وہ آپ پر کوئی شر مسلط کر دے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے لیے بہت سارے اجر موجود ہوں، لیکن رک کر، ٹھہر کر آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ اگر مجھے اب یہ کوسچن پیپر دیا گیا ہے تو میں نے اس کوسچن پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اس آیت میں مخلوق کے اس شر سے بھی پناہ مانگ لی گئی ہے جو شر آپ تک پہنچ چکا ہے، جس نے آپ کو افیکٹ کر دیا ہے، جس سے آپ بیمار ہو چکے ہیں، تاکہ اللہ اسے دور کر دے اس سے بھی جس کا آپ کو خوف ہے. اس کے بعد سورہ فلق کی جو اگلی آیت ہے، اگین اس میں من آتا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اگر ہم دیکھیں تو جب ہم ساری مخلوق کی شر سے پناہ مانگتے ہیں تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی جس کی شر سے پناہ مانگی جائے، لیکن کیا ہے کہ مخلوق میں سے چند چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کا ایک ریمائنڈر موجود ہے، کیونکہ کیا ہے کہ وہ بہت خوفناک ہے. ان کے شر سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں غاسقن کا معنی ہے تاریک، سخت اندھیرے والی. اب کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رات کے سخت تاریک ہونے تک. رات جب ہر چیز پر چھا جائے اور تاریک ہو جائے، کیا مطلب ہے اس سے؟ کہ تاریک رات کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کیونکہ جو اندھیری رات ہے اس میں بہت سے خطرات بھی ہوتے ہیں اور بہت سے شر بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اگر ہم دیکھیں تو اس میں آج کل معاشرے میں چور چکاری اور اندھیری رات میں کیا نہیں ہو سکتا، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. اور اگر ہم جنگلی جانوروں کا دیکھیں تو obviously وہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بیماریوں کے لحاظ سے تو سورج کی روشنی سے تو ویسے بھی جراثیم مر جاتے ہیں، تو اندھیری رات میں جو جراثیم ہیں وہ بھی پرورش پاتے ہیں. تو اس لیے جو رات کی اندھیری رات جب وہ چھا جائے تو اس سے پناہ مانگنے کا ہمیں ایک یہاں پہ لیسن ملتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ کیا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دیکھا تو فرمایا
اے عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہی غاسقن اذا وقب ہے۔ تفسیر القرآن کی روایت ہے۔ اسی صورت میں غاسقن کا معنی اندھیرے والا اور اذا وقب کا معنی غائب ہو جائے۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ یوں کیا ہے اور برائی اندھیرا کرنے والی کی ہے جب وہ چھپ جائے، یعنی چاند غروب ہو کر اندھیرا پھیلا دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس سے سورج مراد لیا ہے کیونکہ سورج غائب ہو کر سخت تاریکی پھیلنے کا باعث بنتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ لیکن ہمارے لیے یہاں کیا ریمائنڈر ہے کہ ہم نے اپنے رب کی پناہ پکڑنی ہے، اس رب کی پناہ جو رب الفلق ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گرہوں میں پھونکنے والیاں موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، عورتوں کی جماعت کے بارے میں یہاں اشارہ ہوا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ عورتوں کی جماعت ہی ہوگی، اس میں وہ اللہ کی مخلوق عورت ہو یا مرد ہو، دونوں اس میں آ جائیں گے۔ اب یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس سے مراد جادو کرنے والی عورتیں یا لوگ ہیں، یہ بتایا ہے، کیونکہ انہوں نے جس پر جادو کرنا ہو تو اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر جادو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی دھاگے اس میں گرہیں ڈال دی جاتی ہیں، کوئی منتر پڑھ دیے جاتے ہیں اور پھونک مار دی جاتی ہے۔ سوئیوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، تصویروں کا استعمال بھی ہوتا ہے، بالوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، کچھ بھی استعمال کر کے گرہوں کی صورت میں پھونک دی جاتی ہے۔ تو ان کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ کر نہیں کریں گے، جو کریں گے چھپ کر کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اسے تکلیف کیوں ہے، وہ بیماری سمجھ کر علاج معالجے میں لگا رہتا ہے، اور تکلیف کیا ہے کہ وہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا ہے کہ جو عقد گرہوں سے مراد مردوں کے پختہ عزم اور ارادے ہیں، اور نفع ساتھی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تھوک کے ساتھ رسی کی گرہیں نرم کی جاتی ہیں نا، تو اسی طرح عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مردوں کے جو پختہ ارادے ہیں ان کو بدل دیتی ہیں۔ یہ تفسیر القرآن کی روایت ہے۔ اس آیت میں ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے لوگ عورتوں کا استعمال کرتے تھے، اس کو ہنی ٹریپنگ کہتے ہیں، اور عورتوں کے ذریعے سے ہنی ٹریپ کر کے بہت سے نقصانات پہنچائے جاتے تھے۔ تو اس میں وہ والا ایک ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے قرآن سے یہ پتا چلا کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے۔ obviously سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں ڈائریکٹلی ہمیں اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ گروہ میں پھونکنے والیاں یہ شر ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی پناہ میں آنا ہے۔ یہاں پر ہماری 4 آیات مکمل ہو رہی ہیں، ایک آیت اور رہ گئی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس پر تھوڑا سا تدبر کر کے اپنی نیکسٹ سورہ میں جائیں گے۔ پھر دوبارہ من آئے گا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ میرے خیال سے یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس سے سب واقف ہیں۔ جیلسی کا فیکٹر جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جس نے اس کو فیس نہ کیا ہو۔ کیا ہے کہ کسی بھی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، پھر خواہ یہ خواہش یا کوشش ہو کہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا نہ ہو۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے وہ شخص ڈیزرو کرتا ہو جو اس کو ملا ہے، لیکن ہماری اپنی ایک وائبس ہوتی ہیں جو وائبس کنورٹ ہو جاتی ہیں حسد میں، اور اس میں کیا ہے کہ اس کو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی جو ایک نیگیٹو وائبس ہیں وہ، اور سم ٹائمز کچھ لوگ اس کے لیے تدبیر یا عمل کرتے ہیں۔ عمل اور تدبیر دو مختلف چیزیں ہیں۔ تدبیر جو ہے وہ کسی نہ کسی باتوں سے، ورڈ سے، پوائزن ورڈ سے، رویوں سے، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ عمل کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہی عقد والی بات ہے، گرہوں پہ پڑھ کر پھونکنے والی۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر ایک کوسچن ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتے وقت یہ کنڈیشن کیوں لگائی گئی ہے کہ جب وہ حسد کرے،
اگر آپ آیت دیکھیں تو اس میں ہے نا جب وہ حسد کرے. اس کا آنسر کیا ہے کہ حاسد کے حسد کا نقصان دوسرے شخص کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے حسد کے تقاضے کے مطابق ورڈز کا استعمال کرے یا پریکٹیکلی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا حسد کے تقاضے کے مطابق یہ خواہش رکھے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے. حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں کو یہ کیوں مل گئی، مگر آدمی اس خیال کو ہٹا دیتا ہے، نہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ایسا ارادہ یا خواہش رکھتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے. تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن وہ جو کنڈیشنل ہے کہ جب وہ حسد کرے، یعنی جب وہ واقع ہی حسد کرے تو تب پناہ مانگی گئی ہے. ایسے خیالات جو ہیں وہ یوزلی آ ہی جاتے ہیں کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے، بعض دفعہ کوئی رش کے انداز میں کہہ دیتا ہے. تو اب یہاں پر ہم دوبارہ غور کریں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑا کامن سینٹینس ہوتا ہے، اپنوں کی ہی نظر لگ جاتی ہے. اب یہاں پر کتنی کلیئرٹی سے بات کی گئی ہے حسد کرنے والوں کے شر سے، جب وہ حسد کریں تو حسد کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور وہ کیا ڈیفینیشن ہے کہ جب آپ خیالی طور پر، قولی طور پر یا عملی طور پر اس چیز کی ٹھان لیں گے یہ اس سے چھن جائے، اس کی خواہش پیدا ہو، یا اس کے لیے کوئی تدبیر کی جائے یا اس کے لیے عملی کی جائے، تو وہ تب ہی حسد کہلائے گا. ادر دین دیٹ وہ حسد نہیں کہلائے گا. تو ان چیزوں کی پناہ مانگتے ہوئے رب الفلق کا شیلڈ آپ نے، میں نے اپنے اوپر ریپ کرنا ہے. اس کو ریپ کریں گے تو ہم محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور ادھر ادھر کے ٹھکانے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، خالق کے علاوہ، کریٹر کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں. کوئی اور نہ ایسا علم ایگزسٹ کر سکتا ہے، نہ ایسی پاور ایگزسٹ کر سکتا ہے جو اس چیز کو کنٹرول کر سکے. اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اتنی مضبوطی کی طرف لے کر جائیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ رب الفلق کس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں، ہم کس ہستی کے انڈر جا رہے ہیں، ہم کس ہستی کا شیلٹر لے رہے ہیں. اس ہستی کا شیلٹر لے رہے ہیں جس نے ان شرور کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ چاہے تو ان شرور کو 1 منٹ میں ان کا گلا جو ہے وہ دبا دے، ان کا گلا گھونٹ دے. اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ابلیس اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ اس وقت تک کچھ کر سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت کا اذن ہے. اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. نتھنگ، نتھنگ ایٹ آل. جب ہم یہ چیزیں سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے اللہ کی وحدانیت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے انشاءاللہ.